अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरा पैगम्बर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, ये प्रोग्राम आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खूबसूरत पहलू, दरख्शां पहलू, उजले पहलू, रोशन पहलुओं को आपके सामने रखने के लिए डिज़ाइन किया गया। आज हम इस प्रोग्राम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी के हवाले से चंद गुजारिशात को आप सबके सामने रखेंगे। और यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि नरमी के बहुत से मुतरादिफ़ात अरबी लुगत में और उर्दू ज़ुबान में भी मौजूद हैं। नरमी रिफ़क़, नरमी रहमत, नरमी अफ़ू करना, नरमी मुआफ़ करना, हर मामले में नरमी होना। और याद रखिए ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खूबसूरत पहलू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज थे, नरम गुफ्तार थे, नरमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हर कोने से, हर गोशे से फूटती थी। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में यूँ बयान किया, वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए अल्लाह के रसूल, अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप गुस्से वाले होते, अगर आपका लहजा दुरुस्त होता, अगर आप लोगों के ऊपर गुस्सा करने वाले होते, वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो आपके इर्द गिर्द ये जो हजूम बेकरां है, हजूम बेमिसाल है, और शम्मा रिसालत के ये जो परवाने और दीवाने और ये जो झमगट्टा आपके इर्द गिर्द लोगों का लगा हुआ है, ये कभी ना लगता। गोया नरमी एक ऐसा सीरत का और अखलाक का ऐसा एक खूबसूरत पहलू है कि जो लोगों का दिल मुसख्खर कर लेता है और लोगों के दिलों में घर कर लेती है नरमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस नरमी के बारे में है। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी घर वाले के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसको नरमी अता कर देते हैं। गोया जो बंदा नरमी से महरूम रह जाता है, हज़रत अबू दरदा की अहादीस और दीगर अहादीस को मिलाया जाए तो मफ़हूम ये बनता है कि जो बंदा नरमी से महरूम रहता है वो बहुत बड़ी खैर और भलाई से महरूम रह जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नरम मिजाज थे। और ये बात याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ नरम मिजाज थे और आपकी नरमी के बेशुमार वाक़यात हैं जो आपके सामने रखेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को भी इस बात की तरगीब दिया करते थे कि लोगों को नफ़रत ना फैलाओ, लोगों में नफ़रत ना फैलाओ, लोगों में सख्ती ना फैलाओ, लोगों में नरमी फैलाओ, आसानियाँ पैदा करो। दीन आसान है, दीन भी तंग नहीं है, दीन के अंदर भी लोगों को खुशखबरियाँ सुनाओ, नफ़रत की बातें मत फैलाओ। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरे का पूरा दीन ही नरम मिजाजी के साथ। आपने कभी कुरान पाक के इस असलूब के ऊपर गौर नहीं किया? उदउ, जब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि आप दावत दें तो सबीली रब्बिका के साथ क्या आता है? बिल हिकमा, हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ। आप कुरान पाक का अगर मुतालिया करें तो ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि कुरान पाक में बाज़ आयतें ऐसी हैं कि अगर इदफ़ा बिल्लती ही आसन, अगर आप नरम मिजाजी से, नरम गुफ्तार से अपने दुश्मन के साथ भी मुहातब हो जाएंगे तो गोया जो कभी आपका जानी दुश्मन था जिगरी दोस्त बन जाएगा। कुरान पाक भी यही असलूब, यही रहनुमाई आपकी और मेरी कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के साथ, अपने अमल के साथ इसको आप तक और मुझ तक पहुंचाया। किस तरह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी के हवाले से इस कदर अहादीस मौजूद हैं, अगर हम उन सब को बयान करने लगे तो शायद हम ये इन प्रोग्राम में सिर्फ इसी टॉपिक को मुकम्मल नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है कि नरमी किसी चीज़ को मुज़य्यन करती है, किसी चीज़ के हुस्न में इजाफा करती है, किसी चीज़ को बेश कीमत बना देती है। गोया जिस चीज़ में नरमी होती है उसकी कदर कीमत बढ़ जाती है, और जिस चीज़ में नरमी कम हो जाती है उसकी कदर कीमत गिर जाती है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का मफहूम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको क्या सिर्फ इखलाक में नरमी, गुफ्तार में नरमी, किरदार में नरमी के हवाले से समझाते हैं, या ये नरमी हर चीज़ में है, हर मामले में है, मुआशरे के हर रिश्ते के ऊपर है?
انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو جب آپ کے سامنے رکھنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، باپ، یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن آج جو موضوع ہے، صرف نرمی کو جب ہم موضوع بحث بنائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادات میں بھی نرم ہے، بیویوں کے ساتھ بھی نرم ہے، اولاد کے ساتھ بھی نرم ہے، بچوں کے ساتھ بھی نرم ہے. اور یہ تو چلیں اشرف المخلوقات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیوانات کے ساتھ بھی نرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمادات، نباتات، ہر ایک کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صرف یہاں سے اندازہ کر لیجئے، رسول اللہ نے تو کہا دین کے اندر نرمی ہے، عبادات کے اندر نرمی ہے، عبادت کے اندر نرمی ہے. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی ایک عورت ساری رات کھڑی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ کم عبادت کرے، لیکن عبادت کا وہ پہلو لے کہ جس کے اوپر دوام ہو. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ عمل جو میانہ روی والا ہو، نرمی والا ہو، اور جس میں دوام ہو، وہی بہتر ہے، جس میں دوام ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی تو عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، رب اجر دیتے دیتے نہیں تھکتا. تو انسان کے لیے بہترین ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ دین کے اندر میانہ روی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا، آپ کو پتہ مشہور واقعہ عبداللہ ابن عمر بن العاص کا مشہور واقعہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں روزے رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ 3 روزے رکھتا ہے وہ پورے کے پورے دہر کا روزے دار ہے، کیونکہ ایک روزہ ملٹی پلائی بائی ہر نیکی 10 سے ضرب ہوتی ہے. یہ قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم ہے. 3 رکھنے چاہیے. انہوں نے کہا میں زیادہ استطاعت کرتا ہوں. پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ 1 دن کی رخصت چاہی، اور پھر جب ان کی عمر بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کاش میں اللہ کے رسول کی یہ رخصت قبول کر لیتا کہ صرف 1 ماہ میں 3 رکھتا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادات میں بھی نرمی کا حکم دے رہے ہیں. کہ آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ، اس کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا کیا وقار روزہ رکھ لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو چاہیے تھا، یہ مسافر ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ روزہ نہ رکھتا، حالت سفر میں تھا. حضرت عائشہ اسی بات کو آپ کے اور میرے سامنے رکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 2 چیزوں میں سے جب بھی انہیں اختیار دیا جاتا کسی چیز کو چننے کا، تو وہ ہمیشہ دونوں میں سے اس چیز کو چنتے جو آسان ہوتی، جس میں آسانی ہوتی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن گناہ کا کام کبھی نہ چنتے، کیونکہ رسول اللہ تو گناہ سے دور بھاگنے والے تھے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی اس معاملے کو پسند فرماتے تھے جو نرمی والا ہو، جس کے اندر نرمی موجود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب قصر نماز کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا واقعہ مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیت قصر کے آج کے مفہوم کو پورا نہیں کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رخصت ہے، اس کو پکڑ لو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو عبادات میں بھی نرمی کا حکم دے رہے ہیں. گویا دین جو ہے، دین پورے کا پورا میانہ روی کے اوپر ہے. دین پورے کا پورا نرمی انسان کو سکھاتا ہے، اور یہ نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. بہت سے واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت انس خود بیان کرتے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنے برس رہا، لیکن آج تک کبھی پیالہ زمین پہ گر جاتا، کبھی وضو کرنے والا برتن زمین پہ گر جاتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ کبھی سلوٹ نہیں دیکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ. پروگرام میرا پیغمبر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز سامعین گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو ہے، نرم مزاجی، نرمی گفتار، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں، آپ کو یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی یہ صفت بھی بیان کی ہے. ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا میری امت کے اوپر اگر کوئی والی مقرر ہو
میری امت کے اوپر اگر کوئی والی مقرر ہو تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ سختی مت کرے. اے اللہ جو میری امت کے لوگوں کے ساتھ سختی کرے گا، حکمران، والی، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، جو بھی میری امت کے ساتھ سختی کرے گا، یعنی جو کوئی رعایا کے اوپر والی ہو، جس کو ذمہ داری سونپ دی جائے کسی بھی کام کی، اللہ تو اس کے اوپر سختی فرمانا، اور جو نرمی کرے گا آپ اس کے ساتھ نرمی فرمانا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ایک واقعہ بیان کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ان پروگرامز میں ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت کو، روشن کردار کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو اجلا کردار ہے، مجھے اور آپ کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی کہ پرانے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کو موت آ گئی. جب اس کو موت آئی، فرشتوں نے اس سے پوچھا کیا تو ایسا کوئی عمل اپنے نامہ اعمال میں پاتا ہے جس کی وجہ سے تجھے بخشا جائے؟ وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا مجھے کوئی اور اپنی بات تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے. آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کوئی مولوی بیان نہیں کر رہا. ایک بات ہے، میں اپنے ملازموں کو کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی غریب بندہ ہے، اگر کوئی بندہ غریب ہے تو اس کے ساتھ نرمی کیا کرو، اس کو مہلت دے دیا کرو، اس سے قرضہ جلدی مت مانگا کرو. اس کے علاوہ مجھے اپنے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ اللہ رب العزت مجھے بخش دے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگوں پہ نرمی کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر نرمی کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا. گویا اللہ رب العزت خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ عربی میں نرمی کے بہت سے مترادفات ہیں، رحم بھی ہے، رحمت بھی ہے، عفو درگزر بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے. انشاءاللہ یہ باتیں ہم اگر موقع ملا تو اس پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو نرم مزاجی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسے حضرت انس کا پہلا واقعہ رکھا کہ 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، کبھی ڈانٹ بھی نہیں پڑی. کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا. اب یہ حضرت انس، یعنی یہ خادموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسا ملازموں کے ساتھ. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا نرمی ہر جگہ پہ ہے. رسول اللہ نے کہا یہ جو خادم اور ملازم ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. ہمارا کلچر، ہمارا مزاج کیا ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہوں گے. مالک ہوٹل کے اندر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ ہی خادم بیٹھا ہوا ہے، لیکن اتنا ظرف نہیں ہے کہ اس کو بھی کچھ لے کے دے سکے. خادم باہر کھڑے ہیں، ملازم باہر کھڑے ہیں، ڈرائیوروں کو باہر بٹھایا جاتا ہے، خود اندر کھانا کھایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی ہیں یا تمہارے ملازم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے تابع کیا ہے. یہ تقدیر، یہ قسمت اللہ تعالیٰ کی دین عطا. یہ جو تقسیم ہے، کسی انسان کو امیر بنانا، کسی کو غریب بنانا، یہ تو تقسیم اللہ رب العزت کی ہے. یہ تو متقی اور تقوی والا ہی اللہ کے ہاں شرف و منزلت والا ہے. تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ اور جو تم پہنو وہ پہناؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں، عمل بھی کیسا کیا کہ ملازم اور خادم ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو حضرت انس کہہ رہے ہیں میں نے کہا رسول اللہ نے مجھے کسی کام بھیجا، میں باہر کھیلنے کودنے چلا گیا اور میں بچوں کے ساتھ لگ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے مجھے پکڑا اور کہا انیس بیٹے کیا ہمارا کام نہیں کرو گے؟ ڈانٹا نہیں. 10 برس گزر گئے، 20 ایسے موقع ہوتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، آدم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے، اپنے خادم کو کیا ڈانٹنا، اس کی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے میرا کام کرو گے نہیں. اور حضرت انیس کی قسمت پہ قربان جائیں، کہتے ہیں آنکھوں میں پانی آ گیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو اور سر آنکھوں پہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور کے اوپر صحابہ کی نرمی کی ٹریننگ کیا. کس طرح؟ ایک بدو آ گیا، بدو آیا، بدو سے مراد دیہاتی، بدو سے مراد جو اردو میں یا پنجابی میں ایک معنی لیا جاتا ہے، یہ مراد اصل میں بدوی اس کو کہتے ہیں جو دیہاتی شخص ہو. عربی میں ایک بدو آیا، دیہاتی تھا، شہری کلچر سے جو ناواقف ہو، اصل میں اس کو کہا جاتا ہے. وہ مسجد النبوی میں آیا، اس کو قضاء حاجت ہوئی اور وہ وہاں پہ بیٹھ گئی، اپنی قضاء حاجت کو پورا کرنے لگا. اب صحابہ دیکھیں، مسجد کا ایک احترام اور ایک پروٹوکول تو ہوتا ہی ہے نا. آپ بھی اگر آج دیکھیں گے
تو میرے اور آپ کے مزاج میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جتنا فرق ہے آپ صرف اس ایک واقعے سے اندازہ کر لیجئے۔ آج اگر کوئی آپ کی مسجد میں جوتی سمیت آ جائے نا اندر کلین والے ایریے میں، اور جوتی صاف ستھری بھی ہو، آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، بے وقوف آدمی ہے، اجڑ ہے، جاہل ہے، کہاں پہ آ گیا، اور وہ بدو آیا ہے اور قضائے حاجت کہاں پہ کر رہا ہے؟ مسجد کے اندر۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، آگے بڑھے ہیں، یار روکنے کے لیے، بعض روایات میں آتا ہے روکنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے کہ یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا رک جاؤ، اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ اس نے حاجت پوری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہیں، یہ زمین کے اوپر سب سے پاکیزہ، طاہر اور مطہر جگہ ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ زمین اور دھرتی کے اوپر سب سے پاکیزہ اور پوتر جگہ ہیں، اور جو بازار ہوتے ہیں یہ اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کیا اور آ کے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہاں پہ یہ کام نہیں کیا جاتا۔ اور بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ وہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی پر بس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ نرم نہیں ہے، بدوی کے ساتھ نرم نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی نرم ہے۔ کس طرح؟ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا بخاری شریف کا کہ ایک یہودی بچہ تھا، بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس سے لگن تھی اور وابستگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے۔ یہ ہے وہ قرآن پاک کی آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بھی رؤوف الرحیم اور نرم مزاج ہیں، لیکن یہ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ دیکھا ہے یہودی دنیا سے جا رہا ہے، کہیں آگ میں نہ گر جائے، اس کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے بیٹا ایک کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے جھکوں گا، نہ عبادت کا کوئی فعل کروں گا، نہ سجدہ، نہ نظر، نہ نیاز، نہ رکوع، نہ ذکر، سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا، اور دوسری گواہی یہ دے دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ وہ بچہ بالکل نزع کے عالم میں ہے، وہ اپنے یہودی باپ کو دیکھتا ہے، اس کا باپ اپنے بچے کی تشفی کے لیے اپنے بچے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہے، انسیت رکھتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو۔ اور احادیث میں یہ بات آتی ہے اس بچے کی قسمت پہ بھی قربان جائیں، اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے، اسی وقت روح نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بچہ کل کو جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم، خادموں کے لیے نرم۔ آپ کی سیرت کے اندر نرمی اس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ یہودی آئے اور آ کے کہنے لگے السلام علیکم۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہارے اوپر موت کو مسلط کرے، معاذ اللہ۔ حضرت عائشہ کو غصہ لگ گیا، کہنے لگیں تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تم برباد ہو جاؤ، تمہارا بیڑا غرق ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو، یہ دیکھیں کہ وہ کتنے بدبخت لوگ تھے کہ آ کے کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے پہ موت مسلط کرے، اور حضرت عائشہ جواب دے رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں، عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دینا، صرف وعلیکم کہہ دیتی تو وہ بات ان تک پلٹ جاتی، ہمارا وعلیکم تو ان کو پہنچ جاتا، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں تھی کرنی۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوبیاں جن کو ان پروگرامز کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو لے کے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔